this morning and talking about a subject which is very close to my heart. मगर शायद मैं उर्दू में बोलूँगी क्योंकि ज़्यादातर अभी तक जो स्पीकर्स हैं उन्होंने उर्दू ही में बोले हैं, तो इसलिए मैं भी उर्दू में बोलूँगी. कितने मिनट बोलूँ मैं? How many minutes? How much time do I? 1 5. Okay. ओके, तो मैं इससे पहले कि मैं सीपेक या BRI के बारे में बात करूं, मैं आपको थोड़ा सा मौजूदा जो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी. ये जो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर है, ये दूसरी जंग अजीम के बाद जो ताकतें जीती थी दूसरी जंग अजीम, उन्होंने एक वर्ल्ड ऑर्डर हम पे मुसल्लत किया था. और इस वर्ल्ड ऑर्डर में ये था कि जहाँ तक इसका जो सियासी वो था वो तो आपको सामने है. कश्मीर का इशू उसको यूं ही छोड़ दिया, पैलेस्टाइन का इशू क्रिएट कर गए और इस किस्म के बहुत से. मगर जहाँ तक इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर का ताल्लुक़ है, वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा था कि चूँकि बहुत सी जो ताकतें थीं, जो कॉलोनियल पावर्स थीं, वो जब उनको मजबूर किया गया कि वो अपने कॉलोनीज़ को आज़ाद करवाएं, तो वो चली तो गई, मगर वो इस किस्म के इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स छोड़ गए, जैसे कश्मीर है, जैसे पैलेस्टाइन है, जैसे और इस किस्म के मसले हैं. ताकि जब इकोनॉमिक जो बिज़नेस इकोनॉमिक साइकिल है उसमें बूम्स एंड बस्ट्स आते हैं, कभी खुशहाली होती है, फिर कभी रिसेशन आ जाता है. तो उन्होंने रिसेशन का ये इंतज़ाम किया कि जब रिसेशंस आएँ और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये बहुत मध्यम पड़ जाए, तो उस वक्त ये जो वो प्रॉब्लम्स छोड़ गए थे, इन प्रॉब्लम्स में कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हों. और जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे तो लोग जो हैं हुकूमतें वग़ैरह वो असला ख़रीदती थीं, और जो वो असला ख़रीदती थीं तो उससे तरक्की पजीर ममालिक में तो बहुत जंग और बहुत डेथ एंड डिस्ट्रक्शन और डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि जब आपके यहाँ जंग हो रही हो तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासिर होता है, आपका फ़्लाइट ऑफ कैपिटल भी होता है, अमवात भी होती हैं, तो फ़्लाइट ऑफ कैपिटल होता है. तो ऐसे मुल्कों में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है. मगर जो अमीर मुल्क हैं, जो आर्मामेंट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी जो डिक्लाइन पे थी वो उभरने लगती है और खुशहाली आने लगती है. और ये अगर आप कोई इंटरेस्टेड है तो इसमें माइकल किड्रोन की बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, द परमानेंट आर्म्स इकॉनमी, 1967 में ये छपा था. मगर इससे पहले साहड ने काम किया था, द परमानेंट वॉर इकॉनमी. ये साहड का पेपर था, ये 1930s का था. तो ये आपको बताते हैं कि ये है हमारा मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर. मैंने आपको इसलिए ये बताया क्योंकि इसका गहरा ताल्लुक़ है BRI से भी और CPEC से भी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा पस मंज़र बताया. तो ये पस मंज़र है जिसमें चाइना ने, चूँकि चाइना ख़ुद एक थर्ड वर्ल्ड मुल्क था, और चाइना ने बिल्कुल वही हालात चाइना के थे जो आज पाकिस्तान के हैं. अगर आप चाइना की हिस्ट्री पढ़ें, जो अभी एम्बेसडर हसन जावेद ने कई किताबें लिखी हैं, चाइना इज़ नंबर 1, और भी बहुत सी हैं, तो ये बताते हैं कि अगर आप चाइना के हालात देखें उस वक्त के, तो वो बिल्कुल पाकिस्तान के हालात थे, जो मौजूदा पाकिस्तान के. तो चाइना ने ये BRI का एक प्रोजेक्ट बनाया, और BRI जो है ये आपको ख़ुद पता है कि ये बहुत इसका ताल्लुक़ ये बहुत बड़े पैमाने पे इन्वॉल्विंग 140 ममालिक इसमें शरीक हैं, और इसमें इनकी जो आमदनियाँ हैं ये बहुत बढ़ सकती हैं. अगर ये प्रोजेक्ट्स जब मुकम्मल हो जाएंगे तो जो शरीक मुल्क हैं वहाँ बहुत खुशहाली आएगी. मसला ये है कि जो पिछला मॉडल था जो वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें ये था कि जब तरक्की पजीर मुल्कों में डेथ एंड डिस्ट्रक्शन होता था तो मगरबी मुल्कों में, अमीर मुल्कों में खुशहाली आती थी. ये एक मार्क्सिस्ट थ्योरी भी है. हालांकि मैं मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मगर मैं अपना दिमाग को मतलब वो रखती हूँ कि जिस भी
اس میں کوئی بھی ایسی تھیری ہو تو میں اس کو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنائیں اور اس کو اپلائی کریں. تو میں نے اس تھیری کو اپلائی بھی کیا ہے اپنی تحقیق میں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی یہ ایسے ہی ہے کہ جب ترقی پذیر ملکوں میں ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن ہوتا ہے, کانفلکٹس ہوتے ہیں, تو مغربی ملکوں میں, آرمامنٹ پروڈیوسنگ ملکوں میں خوشحالی آتی ہے. تو اس سینیریو میں چائنا نے طے کیا کہ یہ BRI پروجیکٹ بنائے گا. اسی لیے BRI کو ون ون پروجیکٹ کہتے ہیں, کیونکہ چائنا نے یہ کیا کہ جن ملکوں کو جہاں وہ نہیں ہو رہا تھا, انویسٹمنٹس نہیں آ رہے تھے, گروتھ نہیں ہو رہی تھی, تو چائنا نے وہاں انفراسٹرکچر بنانا شروع کیا. اور وہاں انفراسٹرکچر جب آپ بنائیں گے تو وہاں خوشحالی آئے گی, وہاں انویسٹمنٹس ہوں گے, انویسٹمنٹ ہوگے تو گروتھ ہوگی. اور چائنا جو انویسٹنگ کنٹری ہے وہاں بھی, کیونکہ چائنا یہ پروجیکٹس بنائے گا تو جو ملک بنائے گا اس کی کمپنیوں میں بھی دولت کی وہ ہوگی, دولت بڑھے گی, ویلتھ کریشن ہوگی, تو وہاں بھی خوشحالی آئے گی. اسی لیے BRI کو کہتے ہیں ون ون ماڈل. برعکس جو موجودہ ماڈل ہے اس میں یہ ہے کہ ترقی پذیر ملکوں میں جب کانفلکٹس ہوتے ہیں تو مغربی آرمامنٹ پروڈیوسنگ کنٹریز میں خوشحالی آتی ہے, تو ہمارا جو نقصان ہے وہ ان کا فائدہ ہے. مگر BRI میں یہ ہے کہ ون ون ہے کہ جن ملکوں میں آپ انفراسٹرکچر مہیا کر رہا ہے چائنا, وہاں خوشحالی آئے گی, کیونکہ وہاں انویسٹمنٹس ہوں گے, سرمایہ کاری ہوگی تو گروتھ ہوگی. اور اسی طرح چائنا میں بھی ہوگی, کیونکہ چائنیز کمپنیز اور چائنا انویسٹ کر رہا ہے, تو اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے ون ون ماڈل. تو یہ تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ون ون ماڈل یہ دنیا کا ورلڈ آرڈر تبدیل کر سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ ابھی تک تو یہ ورلڈ آرڈر ہے کہ ہمارے یہاں کانفلکٹس ہوتے ہیں تو وہاں خوشحالی آتی ہے, مگر BRI میں یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں ایک ساتھ خوشحالی آ سکتی ہے, انویسٹنگ کنٹری اینڈ ہوسٹ کنٹری. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا ورلڈ آرڈر تبدیل کر سکتا ہے, یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے لوگ مرے تو وہاں خوشحالی آئے. تو اس لیے اس کو ون ون ماڈل کہا جاتا ہے. اور اس میں ایک بہت دیکھنے میں تو یہ صرف ایک انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے, مگر اس میں بہت گنجائش ہے کہ دنیا کے ورلڈ آرڈر کو تبدیل کر سکتا ہے. اور یہی بنیادی وجہ بنی ہے جو مغربی ملک اور امیر ملک جو ہیں وہ اس قدر ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے لگ گئے. ہندوستان ان کا ایک ساتھی ہے اور ہندوستان بھی ان کے ساتھ ہے, اور اس کے علاوہ مغربی ملک, امیر ملک, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ ترقی پذیر ملکوں کو انفراسٹرکچر مل گیا, یہاں سرمایہ کاری ہونے لگی, تو یہاں خوشحالی آئے گی. اور یہاں جب خوشحالی آئے گی تو بیلنس آف اکنامک پاور تبدیل ہو جائے گا دنیا کا. تو جب دنیا کا بیلنس آف اکنامک پاور تبدیل ہوگا تو ہم ان کے مرہون منت نہیں رہیں گے, ہم برابر کی لیول پہ ان سے بات چیت کر سکیں گے. تو اس لیے مغربی ملکوں نے اس کو بہت وہ کیا, مغربی ملکوں نے اور ہندوستان نے اس کو بہت چیلنج کیا. اور بہت مطلب میں ماہر معاشیات تو نہیں, اسٹوڈنٹ آف اکنامکس کہوں گی, میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پہ اتنا زیادہ اس کی اتنی مخالفت ہو. یعنی کہ میں نے یہ دیکھا ہے ماضی میں بھی, ہم نے جتنا پڑھا ہے, کہ جب ترقی پذیر ملک ترقی کرنے لگتے ہیں تو ترقی یافتہ ملک اپنی پالیسیز کے ذریعے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے راہ میں رکاوٹیں کریں, پالیسیز کے ذریعے, اکنامک پالیسیز کے ذریعے. مگر اب میں نے دیکھا ہے اس دفعہ BRI کے کیس میں, مجھے اور مطالعہ کرنا چاہیے, مگر میں نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ کسی اکنامک ماڈل پہ ملٹری رسپانس ہو. مگر BRI پہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک اکنامک ماڈل ہے, مگر مغربی ملک, امیر ملک اس کو ایک ملٹری رسپانس کر کے وہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ یہ جو مغربی ملکوں کا امریکہ, برطانیہ, آسٹریلیا, جاپان, انہوں نے جو AUKUS بنایا ہے, AUKUS,
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ نے ایشیا پیسیفک کو انڈو پیسیفک میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، یہ سارے ان کے جوابات ہیں، رسپانسز ہیں ٹو BRI، کیونکہ یہ ایک خالصتاً اکنامک پروجیکٹ ہے، اس کے کوئی ملٹری آبجیکٹیوز نہیں ہیں، مگر مغربی ملک اس کی ملٹری رسپانس کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے، میں نے دیکھا کہ مجھے بہت حیرت ہوئی جب سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے، مختلف وفد آ رہے ہیں مغربی ملکوں کے۔ ایک میں سیمینار میں گئی، وہاں ایک پروفیسر آئے ہوئے تھے آکسفورڈ یونیورسٹی کے، میں نے سوچا آکسفورڈ یونیورسٹی کے ہیں تو کچھ سبسٹنس ہوگا، میں نے جا کے ان کی تقریر سنی، بالکل سطحی تھی، مگر وہ سی پیک کے خلاف بہت وہ کر رہے تھے کہ پاکستان سی پیک پہ نہ کرے۔ تو اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ امریکہ کا تو آپ نے دیکھ لیا ہے، پھر ہندوستان کا دیکھیں کہ ہندوستان تو بالکل ایک جنگ پہ آمادہ ہے، اور میں نے یہ بھی سنا نہیں ہے، مطلب خبر ہے یہ کہ وہ نریندر مودی کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی الیکشنز ہو جاتے ہیں وہ آزاد کشمیر پہ جنگ کا اعلان کر دے گا، کیونکہ وہ سی پیک کو قبول نہیں کرتا ہے، وہ سی پیک کو مسمار کرنے کے لیے آزاد کشمیر پہ حملہ کر دے گا تاکہ آزاد کشمیر کو قبضہ کر لے، تاکہ سی پیک کو وہ کر دے۔ مطلب یہ تو میں نے دنیا میں نہیں سنا ہے، نہ کہیں پڑھا ہے کہ کوئی اتنی، یعنی کہ ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے اتنی زیادہ کسی کی ملک کی یا وہ اتنی ان کی بیلیجرنس ہو۔ اچھا، تو اب میں تھوڑا سا سی پیک پہ بھی بات کرنا چاہوں گی، یہ تو اوور آل BRI پہ ہے، اب میں 5 منٹ کے لیے سی پیک پہ بات کروں گی۔ دیکھیے پاکستان میں سی پیک کے بارے میں میں کچھ کہنا چاہوں گی۔ میرے خیال میں آپ دیکھیے کہ ہم جب سے پاکستان ماضی وجود میں آیا، ہم نے کوششیں شروع کی کہ ہم اپنے ملک کو ڈیولپ کریں۔ ہم نے شروع میں ورلڈ بینک نے کچھ، اور IMF تو اس وقت اتنا ایکٹیو نہیں تھا، ہم نے کچھ پروجیکٹس کیے جس میں ورلڈ بینک نے ہمیں قرضے دیے، مثال کے طور پہ انڈس واٹر بیسن وغیرہ۔ تو اس وقت ایسا تھا کہ اس وقت ورلڈ جو عالمی مالیاتی ادارے تھے یہ پروجیکٹ بیس لینڈنگ کرتے تھے۔ میرے ایکسٹرنل جو میرے ایگزامینر تھے PhD کے تھیسس کے، وہ پروفیسر سر ہینس سنگر تھے، اور پروفیسر سر ہینس سنگر جو تھے وہ انہوں نے جب وہ دوسری جنگ عظیم ہوئی تو وہ جرمنی سے جا کے انگلینڈ میں انہوں نے یونیورسٹی آف کیمبرج میں ریسرچ اسسٹنٹ کی نوکری کی، اور وہ جان مینارڈ کینز اس وقت اس میں تھے کیمبرج یونیورسٹی میں، انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ اس وقت جنگ عظیم بالکل ختم ہوئی تھی، دوسری جنگ عظیم، اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو بنانے کا کام ہو رہا تھا، اور جان مینارڈ کینز نے وہ وائٹ پیپر لکھنا تھا جس سے عالمی مالیاتی ادارے مارز وجود میں آئے۔ تو ہینس سنگر ان کے ساتھ کام کرتے تھے، تو دونوں نے مل کے وہ وائٹ پیپر لکھا جس نے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو جنم دیا۔ تو ہینس سنگر سے میری بات چیت ہوتی تھی آفٹر، جب میرے PhD کے سپروائزر تھے، اس کے بعد تھوڑا بہت میرا ان سے انٹریکشن ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ ان عالمی مالیاتی اداروں کا جو میجر مینڈیٹ تھا وہ پروجیکٹ بیس لینڈنگ تھا، اور اسی لیے شروع میں انہوں نے جو پروجیکٹس دیے، پاکستان نے بھی جو انڈس واٹر بیسن وغیرہ، وہ پروجیکٹ بیس لینڈنگ تھی۔ اب پروجیکٹ بیس لینڈنگ اتنا وہ نہیں ہے، مضر نہیں ہے، کیونکہ پروجیکٹس میں یہ ہے کہ اگر آپ پروجیکٹ کی وائبلٹی دیکھیں، اور پروجیکٹ اگر وائبل ہے تو اٹ ول جنریٹ اسٹریمس آف انکم، اور وہ اسٹریمس آف انکم کا کچھ حصہ آپ مختص کر دیں ڈیٹ سروسنگ کے لیے، تو وہ اس لیے آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنتے۔ مگر کچھ سال تک یہ چلتا رہا، شروع میں ان عالمی مالیاتی اداروں نے پروجیکٹ بیس لینڈنگ کی ڈیولپنگ کنٹریز میں، مگر جب ان کو یہ احساس ہوا کہ دیکھیے یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یہ تو کہیں سے کہیں نکل رہے ہیں، خاص طور پہ ایشین ٹائیگرز جب وہ آگے بڑھ گئے، پھر لیٹ کمنگ ایشین ٹائیگرز آ گئے، تو ان لوگوں کو یہ احساس ہوا
کہ ہم جو کر رہے ہیں، ہماری جو پالیسیز ہیں، یہ ان کو ترقی یا پذیر ملکوں کو ترقی یافتہ بنا دے گی. تو انہوں نے ایک اکنامک ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو اس میں 1970s کے آخر میں ایک کچھ ہوا جس کو کاؤنٹر ریولیوشن کہتے ہیں، کاؤنٹر ریولیوشن یا نیو لبرل اکنامکس. اور اس دوران بہت سے جو ماہر معاشیات تھے مغربی ملکوں کے، انہوں نے مقالے لکھنا شروع کیا. اس وقت دونوں برطانیہ اور امریکہ میں رائٹ ونگ گورنمنٹس تھیں، اور ان گورنمنٹس نے اسی دوران یہ جو ماہر معاشیات تھے، دیپک لال تھے اور بوائر تھے اور لٹل سکٹووسکی اسکاٹ تھے اور اس قسم کے بہت سے تھے، انہوں نے مقالے لکھنا، این کروگر تھیں، انہوں نے مقالے لکھنا شروع کیے اپنے رائٹ ونگ نیوز پیپرز میں، اور انہوں نے چیلنج کرنا شروع کیا کہ یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے انہوں نے نقص بیان کرنا شروع کیا. مثال کے طور پہ این کروگر کہتی تھی کہ وہ بہت کرپشن ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں. پھر لٹل سکٹووسکی اسکاٹ نے کتاب لکھی تھی 53 ملکوں کے بارے میں، اس میں پاکستان بھی شامل تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں یہ بہت انیفیشینٹ ہیں اور ان کو بند کر دیا جائے. تو اس قسم کے اسی طرح دیپک لال نے، اسی طرح سب نے، تو انہوں نے، ان کو یہ تھا کہ ان ملکوں کو کہیں یہ آگے نہ بڑھ جائیں تو ان کی ترقی روکی جائے. تو انہوں نے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں، عالمی مالیاتی ادارے، ان کا بھی رولز تبدیل کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ پروجیکٹس پہ لیے ہم قرضے اب نہیں دیں گے، ہم اب پوری پالیسیز کو دیکھیں گے کہ ان کی پالیسیز کیسی ہیں، اور اگر پوری سب پالیسیز صحیح ہوئی تو ہم دیں گے. اور وہاں سے بنیاد شروع ہوئی پالیسی بیسڈ لینڈنگ کی، اور وہاں سے مسئلے شروع ہوئے. تو اس لیے میں آپ کو یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کو جب شروع میں قرضے ملے پروجیکٹس کے لیے تو اتنا برا حال نہیں تھا، مگر جب سے انہوں نے اپنے مینڈیٹ کو تبدیل کیا اور ہمیں پالیسی بیسڈ لینڈنگ پہ لے آئے، جب سے آپ دیکھیے کہ پاکستان میں اب جو ہو رہا ہے، 90 کی دہائی سے پاکستان نے IMF سے قرضے لینا شروع کیے، اور 90 کی دہائی سے ہماری معیشت کو بالکل تباہ کر دیا گیا ہے. ہمارا جو ریٹ آف گروتھ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. IMF کے پروگرام پہ جب ہم ہوتے ہیں تو ہمارا ریٹ آف گروتھ 1% یا 2% ہوتا ہے، جبکہ ہماری آبادی کا 65% جو ہے وہ کم عمر لوگوں پہ مبنی ہے، وہ 30 سال سے کم عمر ہیں، اور ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے ملازمتیں پیدا کریں. مگر جب آپ کا ریٹ آف گروتھ 1% یا 2% ہوگا تو آپ ملازمتیں نہیں پیدا کر سکتے. پھر ہمارا جو ڈسٹریبیوشن آف انکم ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. ابھی پرسوں میرا ایک مضمون چھپا ہے دی نیوز میں، وہ آپ لوگ ضرور پڑھیے. اس میں میں نے یہ بتایا، سب سے پہلی دفعہ میں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں حکومت لوور مڈل کلاس اور پور کلاسز سے پیسے جمع کر رہی ہے، اور تھرو ٹرانسفر پیمنٹس دولت مند لوگوں کو وہ پیسے دے رہی ہے، وہ ان پہ خرچ ہو رہے ہیں. حالانکہ اس سے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ دولت مند لوگوں پہ اور امیر لوگوں پہ ٹیکس لگاتی ہے، اور جب وہ ٹرانسفر پیمنٹس آتے ہیں تو ان کو ٹرانسفر کر دیتی ہے غریب لوگوں کی تعلیم اور صحت اور ان کی باقی ضروریات. مگر پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے جو سارے ٹیکسز ہیں وہ ہیں بجلی پہ، پیٹرول پہ، گیس پہ، اور انٹرسٹ ریٹ اتنی ہائی کر دی ہے. تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو عام لوگ ہیں، ہم لوگ، آپ کو اگر سفر کرنا ہے، رکشہ لینا ہے تو آپ نے پیٹرول کا ٹیکس ادا کر دیا. اسی طرح بجلی کا، ہر انسان بجلی استعمال کرتا ہے، اسی طرح گیس کا. تو وہ سب سے غریب لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں، اور ان پیسوں کو دے رہے ہیں پارلیمنٹیرینز کو بہتر مراد دینے کے لیے. جو پاکستانی فوجی باہر سیٹلڈ ہیں ان کو ڈالرز میں ان کی پینشنز دینے کے لیے، اور پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے اس کو بہتر مراد دینے کے لیے. اور جب باہر سے یہ لے کے آتے ہیں، یہ جو کرکٹ کوچ لایا گیا ہے اس کو کہا ہے کہ 4 کروڑ روپے ہر مہینہ گورنمنٹ دے گی اس کی
اور اس طرح کے تعیشات پہ خرچ ہو رہا ہے، غریب لوگوں کا پیسہ، جو ہم جیسے ہم سے بھی غریب جو ہیں سڑکوں پہ جو بیچارے بالکل غریب، ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں اور اس سے 4 کروڑ کا کرکٹ کوچ ہائر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سمجھتی ہوں میں بہت ظالمانہ ہے، اور اسی لیے حضرت علی کا شاید قول ہے کہ کفر پہ مبنی نظام چل سکتا ہے مگر ناانصافی پہ مبنی نظام نہیں چل سکتا ہے۔ اور اب پاکستان میں بہت زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ انٹرسٹ ریٹ اتنی ہائی ہے، اور وہ اس لیے انٹرسٹ ریٹ ہائی ہے، اور جو ہمارا اسٹیٹ بینک ہے، پہلے گورنمنٹ اسٹیٹ بینک سے کنسیشنل ریٹس پہ لیتی تھی، مگر پچھلی جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے اسٹیٹ بینک کو بھی ان کے حوالے کر دیا۔ جب ان کو اسٹیٹ بینک کو ان کے حوالے کیا گیا تو اب حکومت اسٹیٹ بینک سے قرضے نہیں لے سکتی ہے، تو اب یہ ہے کہ کمرشل بینک سے گورنمنٹ لیتی ہے مارکیٹ ریٹ پہ، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جو ایف بی آر جو ٹیکسز جمع کرتی ہے، اس ٹیکسز کا 90% جا رہا ہے کمرشل بینکس کو انٹرسٹ پیمنٹ کے لیے، یعنی کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی فزیکل سپیس نہیں ہے۔ جتنا ٹیکس ایف بی آر ٹیکس جمع کر رہی ہے وہ 90% جا رہا ہے کمرشل بینکس کو، اور کمرشل بینکس لوگوں کو کوئی قرضہ نہیں دے رہے، انڈسٹری کو نہیں دے رہے ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اتنا زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہے، وہ صرف ٹی بلز میں، گورنمنٹ کے بلز میں انویسٹ کر رہے ہیں اور موجیں کر رہے ہیں۔ اور گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ہمارے منافع بخش ادارے ہیں ان کو تو پرائیویٹائز کرنے کا کوئی سینس نہیں ہے۔ آپ کیوں منافع بخش کو، گورنمنٹ ہمیشہ کہتی ہے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں ان کو کیونکہ یہ بجٹ پہ ہمارے خسارہ بڑھا رہے ہیں، مگر آپ دیکھیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سب سے منافع بخش او جی ڈی سی ایل کے 40% شیئرز یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو دیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارا ریکوڈک ہے اس میں ابھی پاکستان کے 50% شیئرز ہیں اور بیرک گولڈ کے 50% شیئرز ہیں۔ پاکستان کے 50% شیئرز میں سے 15% سعودی عرب کو دیے جا رہے ہیں، تاکہ لوگ سمجھیں گے کہ سعودی عرب کو دے رہے ہیں، لوگ کہیں گے مسلمان ملک کو یہ سب، مگر اصل مقصد سعودی عرب کو دینا نہیں ہے، اصل مقصد ہے بیرک گولڈ کو میجورٹی شیئر ہولڈر بنانا، اور وہ ایک ویسٹرن کمپنی ہے۔ تو یہ ایک نیا کلونیلزم شروع ہوا ہے کہ ہمارے جو منرلز ہیں اور ہمارے جو وہ بھی مغربی ملکوں کو دیے جا رہے ہیں، اور اسی لیے اتنا زیادہ ان لوگوں کو سی پیک سے اتنی زیادہ اسی لیے وہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں اگر پاکستان آزاد خود مختار ملک بن گیا تو ہم ان کے چنگل سے نکل جائیں گے، اس لیے سی پیک کی اتنی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے تو اگر کوئی اور سوالات ہوں گے تو میں پینل ڈسکشن میں ان کا جواب دے دوں گی، مگر اصل جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں نے اپنی جو میری کتاب آئی ہے ابھی حال میں آلٹرنیٹیو ٹو دی آئی ایم ایف اینڈ ادر آؤٹ آف دا باکس سولوشنز، اس میں میں نے یہ کہا ہے کہ اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں، ایک تو سی پیک اور بی آر آئی کا راستہ ہے۔ اگر جو ملک صحیح طرح نیگوشیٹ کر لیں گے اور وہ اپنے لیے انفراسٹرکچر آ جائے گا تو سرمایہ کاری خود بخود ہوگی، ریٹ آف گروتھ خود بڑھ جائے گی، تو یہ ان کا راستہ ہے، یہ ایک آزاد خود مختار ملک بننے کا۔ اور جو ملک اگر ان کے مغربی ملکوں کے اس میں وہ آ جائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ یہ آئی ایم ایف سے قرضے لیتے رہیں گے، اپنے معدنیات انہی کے حوالے کرتے رہیں گے، اور اپنے اسٹیٹ بینک جو ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جس سے ہم ان کو وہ بھی ان کو دے دیں گے، تو ہم ایک واپس ہمیں ایک کلونیل ورلڈ آرڈر کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو جو مغرب کا راستہ ہے وہ ایک ایسا راستہ ہے کہ وہ ہمیں واپس 1945 کا جو کلونیل ورلڈ آرڈر ہے اس طرف لے جا رہا ہے۔ اور سی پیک اور بی آر آئی کا جو ہے یہ ضرور میں کہوں گی کہ ہمیں پاکستان میں ایک ایماندار حکومت کی ضرورت ہے کہ وہ بہتر نیگوشیٹ کرے۔ اگر ہماری ایماندار حکومت ہوتی اس وقت بھی جب سی پیک نیگوشیٹ ہو رہا تھا تو ہمیں اس سے زیادہ بینیفٹس ملتے، مگر ہماری جو بھی حکومتیں آئی ہیں وہ سب اپنی ذات کے لیے بہت کرتی ہیں، پاکستان کے لیے نہیں۔ تو اگر ایک ایماندار حکومت ہو
تو بہت بہتر ہمیں رزلٹس مل سکتے ہیں سی پیک سے. ابھی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، مگر اگر اس سے زیادہ ایماندار حکومت ہو تو انشاءاللہ ہم اسے بہتر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.